कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। अभी चंद घंटे पहले ईरान ने वो हमला कंक्लूड कर दिया जो उसने रिटेलिएटरी स्ट्राइक करनी थी अमेरिकन बेसिस पर, वो उसने मुकम्मल कर ली है। इस स्ट्राइक में उसने टारगेट किया कतर में अल उदैद जो एयर बेस है अमेरिका की, जो बेसिकली उसकी स्पेस और फ्लाइट ऑपरेशंस का सेंटर है, मरकज़ है। ये जो अमेरिकन बेस है और इसकी सेंट्रल पॉपुलेशन जो उसकी आबादियां हैं उनसे बहुत दूर उसके साउथ में है, तकरीबन सेंटर में कतर के आती है ईस्टवर्ड। इस बेस की खूबी ये है कि ये बेस अमेरिका की तमाम ऑपरेशंस को, जितनी भी बेसिस हैं अमेरिका के इस खित्ते में 27 कुल मिला के, 8 मुस्तकिल और बाकी फॉरवर्ड, इनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। स्पेस ऑपरेशंस को, फ्लाइट ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है, अटैक्स को कंट्रोल करती है। और फिर इस बेस में, इसी जगह पर ये कतर की बेस भी है। यहाँ पर अमेरिका के F-22 तैयारे भी हैं और इसके फ्यूल टैंक्स भी हैं, इसके फाइटर जेट्स भी हैं, इसके मेंटेनेंस का अमला भी बहुत बड़ा यहाँ है। यानी ये अमेरिका का मरकज़ है। अमेरिका का मिडल ईस्ट में अगर कोई पेंटागन है तो वो ये इलाका है, अल उदैद एयर बेस। यहाँ ईरान ने अटैक किया है। यहाँ पर आम हालात में 10,000 के करीब अमेरिकी फोर्सेस होती हैं। और आप जहन में रखें कि यहाँ पर सिर्फ अमेरिकन फोर्सेस नहीं होती, यहाँ पर कतर की फोर्सेस होती हैं। यहाँ पर कुछ सोल्जर्स और कुछ एक्सपर्ट्स कनाडा के होते हैं, बहरीन के होते हैं, कतर के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी होते हैं, डेनमार्क के भी होते हैं। और यहाँ एक ब्रिटिश भी एक पार्ट है, इस बेस के अंदर एक पूरा पार्ट है जो कि बेसिकली ब्रिटिश आर्मी कंट्रोल करती है। सो ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री बेस है, वेस्ट की बेस आप इसको कह सकते हैं जब इतने ममालिक हैं, और अरब की भी। ये 1 घंटे से भी जो कम ऑपरेशन जारी रहा, इसमें ईरान ने 19 मिसाइल्स फायर किए, जिनमें से सिर्फ एक पेनिट्रेट कर सका। कतर का भी 3 लेयर में मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और ये इनमें से कोई मिसाइल भी उसको ख़ास तौर पर ऐसा पेनिट्रेट नहीं कर सका जो वहाँ पर स्ट्राइक कर सके। सो ईरानियन हमले की एक सिंबॉलिक और एक विजुअल अहमियत तो बहुत थी, लेकिन इसकी स्ट्राइक वैल्यू कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ कुछ भी तबाह नहीं हुआ और जाहिर है ये सब कुछ पर्पसफुली था। आप ये देखिए कि ईरान ने जो हमला किया और 19 मिसाइल फायर किए, ये तमाम के तमाम शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल थे और बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। हम बार बार आपको बता चुके हैं कि ईरान के पास बड़ी तादाद में क्रूज मिसाइल्स हैं जो निस्बतन कंपैरेटिवली इनको डिटेक्ट करना और इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स अपनी एक वाज़ेह ट्रैजेक्टरी की वजह से आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं, इंटरसेप्ट हो जाते हैं। सो ईरान का कई घंटे पहले कतर को इन्फॉर्म कर देना, उनके ज़रिए अमेरिकन को इन्फॉर्म कर देना, इस बात की वाज़ेह अलामत है। और फिर बैलिस्टिक मिसाइल से फायर करना कि उसकी इंटेंशन भी यही थी कि कोई काइनेटिक नुकसान ना हो, कि कोई ज़िंदगियों का नुकसान ना हो, इंसानी जानें ना जाएं। क्योंकि अगर कफन में लिपटी हुई लाशें अमेरिका जाएंगी या कतर के शहरों में जाएंगी तो वो फिर मसला होगा। फिर जो है वॉर कंट्रोल शायद बाकी ममालिक के हाथ से निकल जाए, अमेरिका के हाथ से भी निकल जाए और उनको भी एक बड़ा स्ट्राइक ऐसा करना पड़े जिसमें ईरान के अंदर भी जानी नुकसान हो। सो ये एक कंट्रोल्ड और टोकन अटैक था, जैसा कि अमेरिका ने भी किया। गो कि अमेरिका की पावर बहुत बड़ी है, ज़ाहिर है उसका टोकन अटैक, उसका सिंबॉलिक कोरियोग्राफ्ड अटैक भी ईरान से बहुत बड़ा हो सकता है, और हुआ है, जो उसने इतना बड़ा फ़र्दों पे नुकसान किया है नतन्स पे और अस्फहान में। लेकिन ईरान ने ज़ाहिर है उतना बड़ा नुकसान नहीं किया, मगर फिर उसने रूल ऑफ द गेम चेंज कर दिए हैं कि अगर मुझ पर अटैक होगा तो मैं जो हमेशा धमकी देता आया हूँ कि मैं अरब में जो अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ हमला नहीं करूँगा, तो उसने ये प्रेसिडेंट तोड़ दिया है। उसने ये बता दिया है कि हाँ, मैं हमला करने की इंटेंशन भी रखता हूँ, मैं ये फ़ैसला भी ले सकता हूँ, और ये देखिए मैंने सिम्बॉलिकली करके भी दिखाया। आपको याद होगा कि जब पहला अटैक ईरान ने इसराइल पर किया था तो वो भी एक टोकन अटैक की तरह ही था। सब कुछ उसने पहले बता दिया था और बहुत थोड़े मिसाइल पेनिट्रेट कर सके थे इसराइल में, और उनमें भी एमुनिशन बहुत थोड़ा था। उसका फ्यूल तो था कि जो वो मिसाइल वहाँ तक पहुँच सके, लेकिन वहाँ तबाही ज़्यादा नहीं मचाई उन मिसाइलों ने। और आपने उन मिसाइलों के जो मिसाइल वहाँ पर गिरे, तबाह हुए, उनके खोखे देखे होंगे, वो उनमें कुछ भी नहीं था। इसी तरह जो अभी कतर में मिसाइल गिरे हैं, जो एक मिसाइल ही पेनिट्रेट हो सका है, वो भी आप अगर उसको देखें तो वो साफ लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा इसमें एमुनिशन नहीं इसमें डाला गया, ताकि अगर ये गिर भी जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज ना करे। क्योंकि ईरान भी एस्केलेशन कंट्रोल खोना नहीं चाहता था, एक ओपन वॉर फ्रंट में, एक ओपन वॉर में नहीं जाना चाहता था। दोनों ने, अमेरिका ने और ईरान ने, ये समझदारी दिखाई है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, दोनों ने समझदारी से कंक्लूड कर दिया है और इसको अब इस पर मोहर भी लग चुकी है। वो कैसे? वो ऐसे कि चंद लम्हों बाद, चंद मिनट बाद, जब
تمام عرب ممالک مذمت کر چکے، اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنے لیے اپنی پوسٹس کے لیے اسپیشل ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنایا ہے، وہ وہاں ہی اپنی ٹویٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ مجھے بہت خوشی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ کسی امریکن جان کا نقصان نہیں ہوا اور ہمارے اڈوں پر بھی کوئی خاص ڈیمیج نہیں ہوا، اور یہ کہ ایران نے اپنا غصہ نکال لیا ہے اور امید ہے کہ اب نفرت کم ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ایران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا تھا اور اس کی وجہ سے ہی کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی زخمی بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ شاید اب ایران خطے میں امن اور ہم آہنگی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اور میں بڑے جوش و خروش سے چاہتا ہوں کہ اسرائیل بھی یہی کرے اور اسرائیل کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ اب یہ جو آخری لائن انہوں نے لکھی یہ بڑی معنی خیز ہے۔ انگلش میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ I will enthusiastically encourage Israel to do the same۔ میں بڑے جوش و خروش سے چاہتا ہوں کہ اسرائیل بھی یہی کرے، یعنی وہ اب اس خطے میں ہارمنی اور پیس کی طرف ہے، ریجنل پیس کی طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹوکن سمبولک، بہت حد تک سمبولک تھے، جو فردو وغیرہ میں اٹیک کیے گئے، کیونکہ اس سے ایران کی وہ کیپیبلٹی کہ وہ اٹامک بوم نہیں بنا سکتا یا نہیں بنا سکے گا آئندہ، اس کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے انریچڈ یورینیم کے جو اس کے پیلٹس تھے ان کو محفوظ کر لیا، اور بہت سے سینٹریفیوجز بھی انہوں نے محفوظ کر لیے، اور ظاہر ان کے پاس نالج بھی ہے۔ تو وہ کچھ سال پیچھے تو شاید وہ چلا جائے، لیکن اب وہ اٹامک ویپن حاصل کرنے کی دوڑ سے کبھی نہیں نکلے گا، کیونکہ اب اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ اگر میں نے اٹامک ویپن نہ بنایا تو میں مارا جاؤں گا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت حد تک سمبولک اس لیے تھا کہ اس نے وہ ڈیمیج نہیں ایران کو کیا جو اسرائیل چاہ رہا تھا۔ امریکہ نے ایک پاور پروجیکشن کی، ایک بڑی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہمارے 7 B-2 بمبار آئے تھے، 100 سے 125 تک کل طیارے آئے تھے، اور ہم نے 14 بنکر بسٹرز وہاں پر پھینکے، 30 ٹوماہاکس پھینکے، اور بہت لمبی چھوٹی ڈیٹیل انہوں نے کوئی 30 منٹ کے قریب میں بتائی۔ تو سب کچھ یہ تھا خاص طور پر اسرائیل کو اور اپنی ہوم آڈینس کو، جو کہ اسرائیل کی بہت سپورٹر ہے، اس کو بتانے کے لیے تھا کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا اٹیک اسرائیل کی حمایت میں ان کے کہنے پہ کر دیا، بس اب یہاں لڑائی ختم۔ اس میں آپ یہ اینگل بھی ذہن میں رکھیں کہ ایران نے کم از کم اسرائیل کی انونسبلٹی کو ختم کر دیا ہے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ اگر کنسنٹریٹڈ اسرائیل پر اٹیک کیے جائیں میزائل سے، اگر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں، صرف میزائلز ہی آپ فائر کرتے رہیں، تو اسرائیل اپنے ڈیفنس کے قابل چند دنوں بعد نہیں رہے گا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو اسرائیل امریکہ کی مدد سے، یا امریکہ اس کو ایک فیس سیونگ لے کر دے رہا ہے کہ وہ اس جنگ سے نکل جائے۔ یہ بھی اینگل اس میں ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ امریکہ اور ایران نے آپس میں ایک اٹیک کیا، ایک ریٹیلیشن کی اور معاملہ ختم کر دیا۔ ہاں، ایک اس میں چھوٹا سا اینگل ضرور ہے کہ قطر جو ہے وہ بہت ناراض ہے۔ وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا رائٹ ہے اور ہم جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری سوورنٹی وائلیٹ ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اس کی سوورنٹی تو وائلیٹ ہوئی ہے، لیکن اگر ایران کے پاس ایسا پروف ہے کہ اس کے اوپر حملہ جب امریکنز نے آ کر کیا، B-2 بمبار طیاروں، باقی طیاروں نے، ٹاماہاکس نے، تو اگر اس دوران کوئی بھی فیسلٹی اس خطے میں استعمال ہو سکتی ہے، تو یقین کیجئے وہ یہی العدید کی، کاش کہ میں اس عربی لفظ کا صحیح تلفظ بول رہا ہوں، تو وہ یہ امریکن بیس لازمی استعمال ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ سینٹرل بیس ہے جہاں سے امریکہ کے تمام آپریشنز مڈل ایسٹ میں کنٹرول ہوتے ہیں، امریکہ کے لیے، عرب کنٹریز اور اسرائیل کے لیے۔ تو ایسا ممکن نہیں کہ یہاں امریکہ اتنا بڑا آپریشن کر رہا ہو اور قطر کی العدید ایئر بیس استعمال نہ ہو رہی ہو۔ وہ ہے ہی اس مقصد کے لیے کہ امریکن جہازوں کو، امریکن فلیٹس کو، امریکن شپس کو، امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز کو، ان سب کو، اور ایون اسپیس آپریشنز کو بھی وہ یہاں سے سپورٹ دیتی ہے۔ قطر ایئر بیس ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہوئی ہے، لہٰذا ایران کا موقف یہ ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف یہاں سے حملہ ہوا ہے، اس کو مانیٹر کیا گیا ہے، اس کو کوریوگراف کیا گیا ہے، لہٰذا میرا اٹیک یہاں بنتا تھا۔ اور ایران نے کہا بھی ہے، آیت اللہ نے یہ کہا ہے، ابھی ان کا جو لیٹسٹ ٹویٹ آیا ہے فارسی میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کسی انسانی جان کو ضائع نہیں کیا، اور IRGC کی طرف سے بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آبادی سے بہت دور اٹیک کیا ہے۔ اور ہاں، آیت اللہ خامنہ ای نے اپنا فارسی ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ ہمیں کوئی جھکا نہیں سکتا، ہم سرنڈر نہیں کریں گے، اور جو ایران کو جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے۔ بہرحال ان سب ڈیولپمنٹ سے یہ کلیئر ہے کہ اب امریکہ کوئی رسپانس ایران کو نہیں کرے گا۔ وہ بہت خوش ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بہت خوش ہیں، انہوں نے تھینک یو تک کہا ہے اپنے ٹویٹ میں ایران کو۔ یہ یہاں کنکلوڈ ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اندر حملوں کو ایکسپینڈ کر دیا ہے، ان کے ٹارگٹس کو بڑھا دیا ہے، یہاں تک کہ اس نے اب جیلوں پر، ایون پریزن پر اس نے اٹیک کیا ہے تہران میں، جہاں بہت بڑی تعداد میں ان کے بقول سیاسی قیدی ہیں، اور ہوں گے بھی، یقیناً ہوں گے۔ آیت اللہ رجیم بڑی ظالم اور بڑی ایک ڈکٹیٹرشپ والی رجیم ہے جو اپنے مخالفین کو بہت سختی سے دباتی ہے، تو وہاں پر ہوں گے۔ لیکن جیل پر اٹیک کرنا اسرائیل کے لیے
کیسے ان کے لیے ایک ضرورت تھی، یہاں سے کیا ان کو خطرہ تھا، کیا یہاں سے کوئی ان کے اوپر میزائل فائر ہو رہے تھے. انٹرنیشنل لا یا کسی چیز کی تو ظاہر ہے آپ کو علم ہے کہ اب کوئی اہمیت نہیں رہی. اب ہم ایک جنگل لا میں رہتے ہیں، ایک ڈس آرڈر ورلڈ میں ہم رہتے ہیں. تو یہ تو نہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ سوال کریں امریکنز، اسرائیل اور ویسٹرن سے کہ جیل کے اندر سے ان کو کیا خطرہ تھا، یہاں انہوں نے کیوں حملہ کیا، اب ظاہر ہے اس کی لاجک تو کوئی نہیں، لیکن اس کی ایک لاجک اسرائیلیوں کے نزدیک اور امریکن کے نزدیک ہے، کیونکہ وہ ایرانی حکومت کو، جس کو وہ رجیم کہتے ہیں، اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا کیوس پھیلانا چاہتے ہیں. تو جب آپ کسی خطے میں، کسی ملک میں کیوس پھیلانا چاہتے ہیں تو دراصل آپ اسٹیٹ کی گورننس کیپیسٹی جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. اسرائیل اور امریکہ غزہ میں ایک چھوٹا سا آپریشن کر کے دیکھ چکے ہیں کہ کیسے ان کی پولیس کے ہیڈز کو اگر ہلاک کر دیا جائے، فوڈ ڈسٹریبیوشن سینٹرز کو ختم کر دیا جائے، پانی کے ڈیپوز کو ختم کر دیا جائے، گریڈ اسٹیشن کو تباہ کر دیا جائے، آفیسز کو تباہ کر دیا جائے، ہاسپٹلز، یونیورسٹیز کو اگر تباہ کر دیا جائے تو اسٹیٹ خود کو گورن کرنے کی کیپیسٹی میں ہی نہیں رہتی. سیریا میں ان دونوں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ اگر وہاں کے ڈیفنسز تمام ختم کر دیے جائیں، پولیس اسٹیشنز کو تباہ کر دیا جائے، ان کے اسٹاک پائلز تباہ کر دیے جائیں، تو ظاہر اسٹیٹ پھر اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر سکتی. تو اب ایران میں بھی وہ یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب وہ جیل پر اٹیک کرتے ہیں تو دراصل وہاں جو قیدی ہیں وہاں سے نکلیں گے، بھاگیں گے، کیوس پیدا ہوگا. اور یہ بہت سے تو اوریجنل وہ قیدی ہوں گے جو سیاسی ہیں، لیکن بہت سے ایسے قیدی بھی ہوں گے جو واقعی بڑے کرمنلز ہیں اور جو کہ علاقے میں جا کر، شہروں میں جا کر کیوس پیدا کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی جیل ہے. اس حملے کی اگر مذمت ویسٹ سے کہیں سے آئی ہے تو وہ فرانس سے آئی ہے، لیکن اس لیے نہیں آئی کہ اس حملے میں، اس اسرائیلی حملے میں جو انہوں نے جیل پر کیا، اس جیل میں وہ لواحقین جو اپنے رشتہ دار قیدیوں سے ملنے آئے ہوئے تھے وہ زخمی ہوئے ہیں شدید. اس پر انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے جس بات پر کنڈیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 فرانسیسی شہری قید ہیں. اسرائیل کو کیسے ہمت ہوئی کہ یہاں اٹیک کرے؟ اگر ہمارے شہریوں کو کچھ ہو جاتا تو ظاہر ان کا کنسرن اپنے شہریوں کے بارے میں بالکل درست ہے، لیکن جیل پر حملے کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے، کیونکہ جیل کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ اپنا ڈیفنس کر سکیں، اور عموماً شاید ہی دنیا کی کسی جیل کے اوپر کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہو. جبکہ اسرائیل نے اس حملے کو اون کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں جو اس حکومت کی رجیم کے مخالفین ہیں ان کی مدد کر رہا ہوں. یہ کسی بھی طرح ان کی مدد نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کی گورننس کیپیسٹی کو جو ختم کرنے کی ایک ان کی سوچ ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. ابھی آپ نے واشنگٹن پوسٹ کی وہ خبر یقیناً دیکھ لی ہوگی، نہیں دیکھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واشنگٹن پوسٹ، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جیف بیزوس خرید چکے ہیں اور اس پہ بہت انفلوئنس ہے ایونجلسٹ کرسچنز کا، اسرائیل کا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک آڈیو جاری کی ہے، ایکسکلوسیو آڈیو پر ایک سٹوری کی ہے جو کہ موساد کی تھی، جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور دنیا میں ٹارگٹ کلنگ کے لیے سب سے بڑا ادارہ ہے ویسٹ کا. انہوں نے ان کی ایک آڈیو جاری کی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، موساد والے ایران کے IRGC پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کو یہ میسج کر رہے ہیں کہ آپ 12 گھنٹوں میں ایران کو چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کی فیملیز کو ہلاک کر دیں گے. تقریباً 20 لوگوں کو، آلموسٹ 20 لوگوں کو یہ آڈیو بھیجی گئی آواز کو ڈاکٹر کر کے. وہ انہوں نے آڈیو ریلیز کی ہے، ایکسکلوسیو سٹوری ہے، ڈیٹیل سٹوری ہے، ہم اس کے اوپر دوبارہ بھی کبھی بات کریں گے، لیکن ابھی بھی وہ سٹوری آئی ہے. تو وہ بھی اسی لیے ہے کہ اسٹیٹ کی، ایران کی جو اس کی گورننس کیپیسٹی ہے اس کو تباہ کیا جائے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ جیلوں پر حملے کیوں کیے جاتے ہیں، اور سیکیورٹی کے اداروں کو اس طرح کی دھمکیاں کیوں دی جاتی ہیں، پھر ان کو واقعی مار بھی دیا جاتا ہے. اب یاد رکھیے کہ یہ آڈیو اکارڈنگ ٹو واشنگٹن پوسٹ 13 جون کو ان کو موصول ہوئی، یعنی یہ آلموسٹ وہی وقت ہے جب اسرائیل ایران کے اوپر حملے شروع کر چکا تھا. مطلب اس کے قریب کے وقت کی، اس سے کچھ پہلے کی ویڈیو ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مارے گئے ان کو وارننگز دی گئی تھیں، لیکن وہ نہیں ایران کو چھوڑ کر بھاگے. بہت سے لوگ ان میں سے مارے گئے، کچھ بچ بھی گئے ہوں گے. تو یہ وہ آڈیو ہے، اور یہ آڈیو آپ کو بتا رہی ہے کہ کتنی زیادہ پینیٹریشن ہے اسرائیل کی ایران کے اندر. ساتھ یہ بھی بتا رہی ہے کہ فیملیز کو مارنے کی دھمکیاں دنیا میں کون دیتا ہے، کون ہے جو کہ انسانی جان کا احترام، جو نہیں لڑ رہے ان کی جانوں کا احترام بھی نہیں کرتا. فیملیز سے کو سوچ سمجھ کے ٹارگٹ کون کرتا ہے، یہ آڈیو اس کا ثبوت ہے. اور اگر یہ سٹوری الجزیرہ پر آئی ہوتی یا العربیہ پر آئی ہوتی تو وہ اس کو اٹھا کر پھینک سکتے تھے، لیکن یہ واشنگٹن پوسٹ میں آئی ہے جو ایک امریکن جیف بیزوس کا ادارہ ہے. مطلب اس کو خرید چکے ہیں، لیکن اس ادارے کی اپنی بھی ایک ہسٹری ہے، 140 سال پر پھیلی ہوئی اس کی ہسٹری ہے، تقریباً 1.5 صدی کا قصہ ہے، 1.5 صدی کا نہیں، 1.5 صدی کا آلموسٹ قصہ ہے. تو اس اخبار میں یہ چھپا ہے، وہ اخبار جو آلریڈی ایونجلسٹ کرسچنز کے انفلوئنس میں ہے اور اسرائیل کے انفلوئنس میں، لیکن اس میں یہ چھپنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ
اتنی مسترد خبر تھی کہ ان کو بھی اس کو مکمل رپورٹ کے ساتھ ایک ایکسکلوسیوٹی کے ساتھ چھاپنا پڑا. تو یہ اب یہ خبر بتا رہی ہے کہ کون انسانی جانوں کا احترام نہیں کرتا. ویسے تو جنگ میں کوئی بھی انسانی جانوں کا احترام نہیں کرتا، نہ ایران کر رہا ہے، نہ اسرائیل کرتا ہے، نہ امریکہ کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی آڈیو آج تک اور کسی کی بھی منظر عام پر نہیں آئی جو سسٹمیٹکلی فیملیز کو قتل کرتے ہیں. اور ہم نے آپ کو جب یونیورسٹی کی جو ایک زائنسٹ لیڈر تھے، ان کی ویب سائٹ جو اسرائیلی ہیریٹیج ویب سائٹ ہے، اس میں سے ان کے ڈاکومنٹس نکال کر دکھائے تھے، پھر کسی وقت آپ کو دکھائیں گے، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ فلسطینیوں کے ول کو توڑنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو اس وقت تک مارا جائے، اس وقت تک ان سے لڑا جائے اور ان کے تمام لیڈرز کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا جاتا رہے مسلسل، جب تک ایک ایسی لیڈرشپ کھڑی نہیں ہو جاتی جو یہ کہے کہ ہم اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ تسلیم کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر رہنے کو تیار ہیں. جو لیڈرز اپنی زمین کی واپسی کے لیے یا رائٹ آف ریٹرن کے لیے جو لاکھوں لوگ وہاں سے نکال دیے گئے، وہ اس کی بات کرتے رہیں گے، ان لیڈرز کو ایلیمینیٹ کیا جاتا رہنا چاہیے. تو یہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ان کی ہے. اور اب ایک اور اخبار میں یعنی واشنگٹن پوسٹ میں یہ ثابت بھی ہو گیا. بائی دا وے، اس طرح کی آڈیوز اور اس طرح کے میسیجز اور جیلوں پر حملے اور غزہ میں اور ویسٹ بینک میں جو اسرائیل کی ایک پالیسی ہے کہ اس کے ڈرونز ہر وقت ایک خاص قسم کی نوائز پیدا کرتے رہتے ہیں اور نوائز بامز بھی پھینکتے رہتے ہیں تاکہ لوگ خوفزدہ رہیں، اسی کو ٹیررزم کہتے ہیں. جو انٹرنیشنل ڈیفینیشن کوئی ایک تو نہیں ہے، لیکن جو ایٹ لیسٹ سب سے زیادہ ڈیفینیشن ٹیرر کی قبول کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ایکٹ جس سے عام پاپولیشن میں خوف و ہراس پھیل جائے اور وہ خوفزدہ رہیں، اس ایکٹ کو ٹیررزم کہتے ہیں. تو اپنی اصل شکل میں ٹیررزم اس وقت اس خطے میں اور اپنے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کر رہا ہے. نوائز سے، دھمکیوں سے اور جیلوں پر حملوں سے. یعنی کوئی شخص کہیں بھی بیٹھا ہے ایران میں، اسٹیٹ کے ساتھ لنکڈ ہے، وہ خوفزدہ رہے کہ مجھے کسی بھی وقت اسرائیل آ کر قتل کر سکتا ہے. ویسے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بھی ہم نے آپ کو بات بتائی، انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے، ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کے ذریعے انہوں نے ایران کا شکریہ ادا کیا اور جنگ سے نکل گئے. اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا تھا جس سے مجھے وہاں بھی شک ہو گیا تھا کہ اب یہ مزید اس معاملے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے، مزید ایسکلیشن نہیں چاہتے. وہ یہاں جنگ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی اسٹرانگ بیس امریکہ میں، جو اسٹرانگ بیس ہے، جو ایک کولیشن ہے، اس سے بھی یہ بات آنا شروع ہو گئی تھی کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اگر ایران کے ساتھ جنگ آگے بڑھی. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فردو پلانٹ پر جو حملہ ہوا ہے وہ کامیاب نہیں ہے اور ایران کے جو یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی تھی وہ انٹیکٹ ہے یا اس کو زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا. انہوں نے کہا وہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. انہوں نے ایک کا نام لیا، ان کے نیوز چینلز کا نام لیا، CNN کا اور اس طرح کے باقی اداروں کا، ABC کا، NBC کا، ان سب کا انہوں نے نام لیا کہ یہ ادارے جو ہیں یہاں پر یہ ان اداروں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی، ان کی ویورشپ ہی نہیں رہی کیونکہ یہ اسی طرح کی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. حالانکہ وہ تمام رپورٹس تو نہیں، لیکن ان کی کافی رپورٹس میں نے پڑھی ہیں اور وہ بڑا اچھا انہوں نے انالیسس کیا ہوا تھا کہ جس طرح سے پہاڑ کے اوپر 6 امپیکٹ 3 ایک جگہ نظر آ رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ اتنی گہری پینیٹریشن پہاڑوں میں نہیں ہوئی کہ ایران کا سینٹریفیوجز سسٹم، اس کا مکمل کاسکیڈ، اس کا تمام فیسلٹی تباہ ہو گئی ہو. اس کی ابھی گارنٹی نہیں ہے. ویسے بھی چونکہ اس علاقے میں ابھی تک کوئی جا نہیں سکا اور نہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے امریکہ کے اٹیک کے بعد اسرائیلی طیاروں نے بھی ان جگہوں پر حملے جاری رکھے اور وہاں کے جو راستے تھے ان کو بھی تباہ کرنا اس نے جاری رکھا. اس کے کئی روڈز کے اوپر اسے بامز گرائے، انٹرنس کے اوپر بامز گرائے اور مسلسل اس نے اس امریکی حملے کے چند گھنٹوں بعد 5-6 گھنٹوں بعد اس نے پھر اٹیک وہاں پر شروع کر دیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جن لوگوں نے جا کر ڈیمیج اسیسمنٹ کرنی ہے وہ بھی نہیں جا پائے. وہاں سے جو بھی معلومات آئے گی وہ ابھی لیٹ ہے، ابھی ڈیلے ہے. اور آپ جانتے ہیں، ہم نے اپنے لائیو سیشن میں یہ بات بتائی ہے کہ امریکن سینٹ کام چیف جو اس سارے آپریشن کی مانیٹرنگ کر رہے تھے، جنرل ڈین کین، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کتنی تباہی ہوئی ہے. ان کے الفاظ نہیں ہیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ ابھی ڈیمیج اسیسمنٹ نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی کافی تباہی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ڈیمیج اسیسمنٹ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہی از ناٹ شیور. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلا غصہ اپنے سینٹ کام چیف پر نکالنا چاہیے تھا جس نے یہ کہا کہ ابھی ڈیمیج اسیسمنٹ نہیں ہوا، اور ظاہر ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا. اور میری اپنی یہی تھنکنگ ہے تمام رپورٹس پڑھنے، ان ویڈیوز کو ڈیٹیل سے دیکھنے کے بعد کہ امپیکٹ تو ہوا ہے، 6 امپیکٹس نظر آ رہے ہیں فردوں میں خاص طور پر. لیکن کیا ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی بہت پیچھے چلی گئی؟ کیا اس کا ریزالو پیچھے چلا گیا؟
ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسا پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایران میں گورنمنٹ چینج نہیں ہوگی، بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے، جب تک ایران میں یہ حکومت قائم ہے، اس کو اگر بدل نہیں دیتے، اس وقت تک ایران نیوکلیئر کیپیبلٹی کو آگے بڑھاتا رہے گا، اس مشن پر گامزن رہے گا کہ اس نے اٹامک بام بنانا ہے، کیونکہ اس کی یہ کویسٹ، اس کی یہ تھرسٹ، اس کی یہ کوشش کو اب 55 سال سے اوپر ہونے والے ہیں. 1970 سے وہ یہ کوشش کر رہا ہے. کوئی رجیم نے، کسی حکومت نے اس کی یہ کوشش چھوڑی نہیں ہے. سو اس کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے امریکنز کو کسی کو زمین پر جا کے تمام فیسلٹیز کو تسلی سے ایک ایک کو تباہ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. دوستو، اس سارے آج کے دن میں جو ہیپننگ میں ایک اچھی خبر ہے وہ بس یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کا ایک ایسا کانفلکٹ جس سے ہمیں یہ ڈر لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان بھی اکنامکلی اس سے بہت ہرٹ ہوگا، بہت پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ پاکستان آلریڈی اپنے ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں وہ ایک بہت بڑے اکنامک کرائسس سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے اور اس کے انٹرنیشنل ریلیشن کچھ بہتر ہو رہے ہیں. تو وہاں ایک جنگ اور ہمسائے میں جنگ پاکستان کو پھر برسوں پیچھے دھکیل سکتی تھی. اسی طرح عرب ممالک جن کی سب سے مین ایکسپورٹ ہی جو ہے وہ انرجی پروڈکٹس ہیں، اور وہ تمام کی تمام پرشین گلف سے ہیں، آلموسٹ 90%. تو وہ اگر وہاں جنگ لگتی تو یہ ممالک کے لیے بھی بہت مسئلہ تھا. تو ایک بہت اچھی بات ہوئی کہ ایران نے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کیا. اس نے پہلے امریکنز اور قطر کو بتا دیا کہ میں ایک ٹوکن اٹیک کرنے والا ہوں. اور قطر جو کہ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں سے ہے، قطر ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے، اس میں وہاں پر روزانہ آلموسٹ ڈپارچرز اور ارائیول دونوں کو اگر جمع کریں تو 750 کے قریب فلائٹس آتی اور جاتی ہیں. کل ملا کے آنے اور جانے والی ملا کے 750-56 کے قریب بنتی ہیں. تو اتنا مصروف ایئرپورٹ اگر وہاں پر نہ بتایا جاتا، کچھ لوگ کہیں گے کہ پہلے کیوں بتایا. بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب میزائلز کا ایک بیراج فائر کرنا ہے آپ نے، تو پھر وہ کسی بھی چیز سے ٹکرا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک ایرانی میزائل نے یوکرین کا ایک جہاز بھی تباہ کر دیا تھا. سو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایویشن سسٹم کو، جہاں سے آپ کے میزائل گزرنے ہیں، وہاں سے جو بھی ایئر ٹریفک جا رہی ہے، آپ اس کو انفارم کریں تاکہ وہ جانیں، بچ جائیں جو کہ اس جنگ میں کسی طرح شامل نہیں، وہ اپنے سفر کے لیے کہیں جا رہے ہیں. اور قطر مصروف ترین ایئرپورٹ، اس کو بتانا بہرحال ضروری تھا. تو دوستو، اچھی خبر آج کی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہاسٹیلٹیز بڑھنے کا خدشہ تھا وہ ٹل گیا. اس کے بعد یہ کہ تمام عرب ممالک نے اور ایون فلسطینی اتھارٹی نے بھی اور اب پاکستان نے بھی، تمام نے ایران کے قطر کے اوپر حملے کو کنڈیم کر دیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ بے شک امریکن بیس پر تھا، لیکن تھا تو قطر کی سرزمین پر. سو انہوں نے کنڈیم بھی کر دیا ہے. تو اگر اب قطر ریٹیلیشن نہیں کرتا یا کوئی بہت بڑا رسپانس نہیں دیتا، ایسا رسپانس جس میں ایران کا نقصان ہو، تو یہ معاملہ یہاں ختم. اور اب یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل بھی ایران کے اوپر اٹیکس بند کر دے گا اور ایران بھی اسرائیل پر اٹیک بند کر دے گا. پھر پوری دنیا کا فوکس ایک بار پھر غزہ اور فلسطین پر ہو جائے گا، جو کہ ایک دکھتی رگ ہے پوری مڈل ایسٹ کی. اور جتنی جنگ پھیلی ہے، اگر تھوڑا سا وزڈم، تھوڑی سی لاجک، تھوڑا سا ریشنل، تھوڑی سی ہیومینٹی بھی طاقتور ملکوں میں باقی ہے تو وہ اس جینوسائیڈ کو رکوا دیں گے. کیونکہ اگر یہ نہ رکا تو یہ جو عارضی پیس آج ہم نے دیکھا ہے، یہ دوبارہ فائر یہاں پر آ سکتی ہے، دوبارہ یہاں سے آگ پھیل سکتی ہے. بہت شکریہ فار گڈ وشز. آپ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 کی ویڈیوز یہاں دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران عراق کی جو ایک قدیم جنگ ہوئی تھی پچھلی صدی کے آخر میں، وہ جنگ کیسے کنکلوڈ ہوئی اور کیوں شروع ہوئی.